बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े रसूल गुज़रे हैं। आप पर तौरात शरीफ नाजिल हुई। इनकी कौम जिन्हें इस वक्त यहूदी कहा जाता था, उन्हीं बनी इसराइल की हिदायत और नजात का काम आपके सुपुर्द हुआ। कुरान पाक में आपका बार बार ज़िक्र आता है, इसलिए इस क़िस्से को खुलकर बयान करना चाहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा तो आप पहले सुन चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बहुत मशहूर हुए हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में ठहरे, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी वालिदा के साथ छोड़ आए थे, जहाँ इनकी औलाद खूब फली फूली। उन्हीं में हमारे रसूल पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इनके बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका दूसरा नाम इसराइल यानी अल्लाह का बंदा था। इनकी औलाद बनो इसराइल कहलाई। ये लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से मिस्र में आबाद हो गए थे, जहाँ का क़िस्सा पहले तहरीर कर दिया गया है, जहाँ वो मिस्रियों के यहाँ 400 साल तक गुलाम बने रहे। मिस्र पर इस ज़माने में क़ब्तियों की हुकूमत थी। इनका बादशाह फ़िरौन कहलाता था। ये बनो इसराइल पर तरह तरह के जुल्म किया करते थे। अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और बनी इसराइल की हिदायत और आज़ादी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मिस्र के बादशाह फ़िरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बहुत जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है, जो तेरी हुकूमत को तबाह करके अपनी कौम को आज़ाद कर लेगा। इस खबर से वो परेशान हो गया और इसने हुक्म दिया कि इस कौम में जो भी लड़का पैदा हुआ उसे ज़ुबाह कर दिया जाए, मगर लड़कियां जिंदा रहने दी जाएं। जिस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इनकी वालिदा को इस बात का हर वक्त खटका लगा रहता कि कोई दाया बादशाह को इस बात की खबर ना कर दे, मगर अल्लाह ने इनको इस बात की तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो। जब भेद खुल जाने का खतरा ज्यादा हो गया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन्हें एक संदूक में बंद करके इन्हें दरिया में डाल दिया। दरिया के दूसरे तरफ फ़िरौन का घर वाले थे। उन्होंने संदूक को बहते देखा तो उठाकर घर ले गए। उन्हें खबर ना थी कि आगे चलकर यही लड़का इनके रंज का सबब होगा। फ़िरौन की बीवी ने कहा, इसे कत्ल ना करो, ये हम सब की आंखों की ठंडक है, हमारे काम आएगा और इसे अपना बेटा बना लेंगे। अब इसके दूध पिलाने की फिक्र हुई तो वो किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। इनकी बहन जो इस संदूक के पीछे लगी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक अनाक का पता देती हूँ जो इसको पाल लेगी और अच्छी तरह देखभाल कर लेगी, और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का पता बताया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पास पहुँच गए। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के दुश्मन फ़िरौन के घर में परवरिश करते रहे, यहाँ तक कि जवान हो गए। एक रोज़ का किस्सा है कि वो सुबह सवेरे शहर आए। इस वक्त सब के सब आराम से सो रहे थे। उन्होंने अपनी कौम के एक आदमी को देखा जिसे क़ब्ती मार रहा था, क्योंकि वो इसे बेकार में काम लेना चाहता था और वो इनकार कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की जिल्लत बर्दाश्त ना हो सकी और इसकी मदद के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने इसको घूंसा मारा कि इसकी जान निकल गई। इसका मारना था कि हुकूमत में खलबली मच गई। बनी इसराइल के एक शख्स ने हमारी कौम के एक आदमी को मार डाला। चुनाचा हुक्म दिया गया कि कत्ल करने वाले को मार दिया जाए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वक्त पर खबर मिल गई और वो मदियान की तरफ चले गए, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का शहर था।
تو دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، مگر 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دے۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، جن کا قصہ آپ سن چکے ہوں گے۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئیں۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8-10 سال اس میں سے جو مدت چاہو پوری کرو، مجھ پر زور زیادتی نہ ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم طواح کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہاں کا اور تمہارا پالنے والا۔ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کے خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو دلی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی، اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، بنا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ ان دونوں نصیحتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا، اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، میرا جی رکتا ہے، میری زبان کھول دے، لوگ میری زبان سمجھ لیں اور میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیں کہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے
کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھے راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا، مگر اسے اپنی حکومت کا، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اسی لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ سے کہا، تم بچے تھے جب تم ہمارے گھر میں آئے، ہم سے تمہیں سالہ سال تک اچھی طرح پالا اور رہا احسان جتلانا پرورش کا، سو وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رہا تھا، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دانائی کی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے کہا، اور تم نے وہ حرکت یعنی قبطی کو قتل کیا تھا اور تم بڑے ناسی پاس ہو۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارے بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہر کارے دوڑا دیے، اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک طرف فرعون تھا، اس کی درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا اور کوئی مدد دینے والا نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی۔ تیری دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائیں گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا تو وہ سب کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر کہا، تم نے اس کو مان لیا ہے، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ زور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آئی تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ ان کی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اسی واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر ہی رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ
پاک فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ سمجھنے کے لیے ان پر وبا، تیدیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی، مگر جب کبھی ان پر عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح و سلامت سمندر کے پاس اتار دیا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم و شرارت کے لیے اس کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے، اور یوں اللہ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالیشان محلوں سے نکالا، اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین۔ بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے رہے۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کے ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ابر کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے لیے مان و سلوہ بھیج دیا۔ ان کو بڑا قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے، اور گیہوں اور ساگ، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے توریت حاصل کیا۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا لیا اور اس سے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے کہ کہیں ان میں زیادہ اختلافات نہ ہو جائیں۔ طور سے واپس آ کر آپ نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا کہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بنی پیدا کیا اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور بہت جوان مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل ہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ ایسے ہی اسلامک واقعات کے لیے صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔